बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। फर्स्ट ईयर आज हिस्सा नसर के दूसरे सबक और अपने 5वें लेक्चर के साथ हम आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम अपने सबक की तरफ आएं, एक दो बातें आपको बताकर वाज़ेह करना चाह रही हूं। आपके दरमियान ये उलझनें पैदा हो रही हैं। देखें, हर जुमेरात सुबह 10 बजे तक फर्स्ट ईयर के लिए उर्दू का लेक्चर अपलोड हो जाता है। अगर आपको याद हो या आपने व्हाट्सएप ग्रुप देखा हो तो पिछले हफ्ते में जुमेरात के दिन सुबह अपने लेक्चर के साथ ही मैंने जुम्मा, हफ्ता, इतवार मुख्तलिफ़ औकात में आपके लिए ग्रुप चैट या मैसेजेस ओपन किए थे। मैं तीनों दिन वेट करती रही, इंतज़ार करती रही कि शायद कोई सवाल हो आपके जहन में, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई सवाल मौसूल नहीं हुआ। एक तरफ मेरी तसल्ली थी कि हो सकता है सब कुछ आपकी समझ में आ रहा हो, दूसरी तरफ मुझे मसला ये था कि शायद आप लोगों में से कोई लेक्चर ठीक तरीके से देख ही नहीं रहा, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा इस चीज़ को कि हमने इस सब्जेक्ट का पेपर भी देना है, तो इसलिए सवाल नहीं होगा। लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन इतवार के बाद मैं अगर देख रही हूँ तो मेल बॉक्स अपना खोल रही हूँ, उसमें टेक्स्ट मैसेजेस देख रही हूँ, उसमें व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेजेस देख रही हूँ, तो उसमें वन बाय वन करके एक एक सवालात आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है बेटा, ये बात अपने जहन में रखें कि किसी एक तालिब इल्म का किया गया एक सवाल वाहिद उसका फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आपके साथ फर्स्ट ईयर में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, 200 तालबात आपके साथ हैं, तो एक का किया गया सवाल तमाम तालबात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसीलिए मैंने आपको ग्रुप में सवाल करने के लिए कहा, ताकि मजमूई तौर पर जब उसका जवाब तमाम तालबात सुन लें तो एक को नहीं सबको फ़ायदा हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस तरीके से मेल के थ्रू, प्राइवेट मैसेजेस के थ्रू इधर उधर मैसेजेस करेंगे, मैं हर एक को बरवक्त मुनासिब तरीके से जवाब नहीं दे पाऊँगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ इस वक्त सिर्फ फर्स्ट ईयर के 4 ग्रुप्स नहीं चल रहे हैं। इस वक्त बैक वक्त एक एक टीचर 20 to 25 ग्रुप्स चला रहे हैं अपने साथ, और हर एक स्टूडेंट को, हर एक तालिब इल्म को सेटिस्फाई करना है, जिसके लिए ये एक नामुमकिन सी बात है कि अलग अलग एक एक तालिब इल्म को सवाल का जवाब दिया जाए। कुछ वक्त की कमी भी है और कुछ हर एक के लिए ये मुनासिब भी नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि आपके जहन में अगर किसी किस्म का कोई सवाल आए तो जुमेरात के बाद जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन मुख्तलिफ औकात में 1 से 2 घंटे के लिए ग्रुप चैट सबके लिए ओपन है। कोई सवाल है, आप वो सवाल पूछिए, सिर्फ इतना देख लें ग्रुप में वो सवाल दोहराया ना गया हो। आप अपना सवाल करें, मैं वो तमाम सवालात पढ़कर सबको एक साथ जवाब दे दूंगी, ताकि एक का नहीं सबका फ़ायदा हो जाए। एक बात होगी ये। दूसरी बात, आप लोगों के जो सवालात हैं उनमें पहला सवाल ये है कि मैम हम रजिस्टर बनाएं या कॉपी बनाएं। रजिस्टर बना लें या कॉपी बना लें, दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। आप इतना देख लें कि आपका कोर्स कितना है, बजाय इसके कि आप 2-2, 3-3 हिस्सों में अपनी कॉपीज़ बनाएं, 2-2, 3-3 हिस्सों में अपनी कॉपीज़ देखें। एक रजिस्टर बना लें जिसमें आप अपनी एक्सरसाइज या दिए जाने वाले क्वेश्चंस या जो आपकी समझ में आया हुआ है, या आप उस लेक्चर से मुताबिकत रखने वाला कोई भी काम करना चाहते हैं, तो एक क्लास वर्क नोटबुक की तरह उसे बनाते चले जाएं। दूसरी बात, आपका सवाल ये है दूसरा कि मैम हम टेस्ट कहाँ करें, कैसे सॉल्व करें और आप तक कैसे पहुँचाएं। इसके लिए मैंने आपको पहले कहा था, शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने इसे वाज़े किया था, मैं एक बार फिर बता रही हूँ। जितने टेस्ट मैं आपको आपके असबाक या नज़मों के साथ दे रही हूँ, आप उन्हें अलग से पेजेस पर सॉल्व करें, अपने पास से एक फ़ाइल बनाते चले जाएं डेट वाइज। जो डेट आपके लेक्चर की है वो डेट उसके ऊपर डालें, टेस्ट नंबर लिखें, नसर है या नज़म है उसकी हेडिंग दे के उसे वाज़े करें।
اپنے سوالات حل کریں اور وہ سوالات حل کر کے اپنا وہ کاغذ ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اپنے پاس ایک فائل میں لگاتے چلے جائیے، انہیں اپنے پاس جمع کر لیجئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی عنقریب ہماری ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ تمام ٹیسٹ میں آپ سے لے لوں گی۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہم سپٹمبر کی بات سن رہے ہیں اگر کالج اوپن نہیں ہوتے تو میں آپ کو باقاعدہ ایک ڈیٹ بتا کر آپ سے کلیکٹ کروا لوں گی، چاہے آپ کالج میں جمع کروائیں، اسکول میں جمع کروائیں، جیسے آپ کو مناسب لگا، لیکن میں آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے بتا دوں گی۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو واضح کر رہی ہوں، آپ ٹیسٹ اپنے پاس سالو کر کے رکھیے، انشاءاللہ ان کی چیکنگ کا موقع ملے گا۔ اگر پاسبل نہ ہوا تو میں آپ سے اسکین کاپی منگوا لوں گی، سافٹ کاپی، اس کے تھرو میں آپ کو ٹیسٹ آپ کے چیک کر کے بھجوا دوں گی۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ دو چیزیں آپ کو اب واضح ہو جانی چاہیے کہ آیا آپ نے رجسٹر بنانا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے ٹیسٹ کس طریقے سے حل کرنے ہیں۔ اگلی بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں جو نوٹس مل رہے ہیں، برائے مہربانی ان نوٹس کا ایک پرنٹ تو آپ لے سکتے ہیں نا، وہ پرنٹ لے کر بھی پراپر اردو کی تمام چیزیں اپنے پاس ترتیب میں جمع کرتے چلے جائیے گا۔ آپ نے جو فوٹو کاپیڈ نوٹس لیے ہیں، جو آپ نے خریدے ہیں، اگرچہ اس میں تمام تفصیل موجود ہے لیکن یہاں ہم اسباق کی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں، یا اگر ہیں تو میں نے انہیں تھوڑا سا ریوائز کیا ہے، تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کر کے اس کو تھوڑا زیادہ کر کے یا بہتر یا اور واضح کر کے آپ کو پہنچایا ہے، اس لیے دونوں چیزیں اپنے پاس رکھیے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نوٹس آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، جب آپ لیکچر سن رہے ہوں تو کاپی پین آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، کتاب آپ کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے شروع کے یہ 3-4 اہم باتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ ایک بات اور، جی یہ بھی میں بات ضروری کہنا چاہتی ہوں، ہمارے پاس اس وقت گروپ میں شاید کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو او لیولز کر کے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے فیڈرل بورڈ کے تھرو یا ایبٹ آباد بورڈ کے تھرو 9th-10th اپنی کلیئر کی ہے، ایس ایس سی کا ایگزام کلیئر کیا ہے، انہیں قواعد و انشاء کے حوالے سے بہت کم مسائل درپیش ہوں گے یا ہمارے طریقہ کار کے حوالے سے ان کے لیے کوئی الجھن نہیں ہوگی، لیکن وہ تمام طالب علم جو او لیول سے آئے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی یا تھوڑا سا مسئلہ یہاں ضرور بنے گا، کچھ چیزیں ان کے لیے نئی ہیں، لیکن میں یہاں بھی آپ کو یہی کہوں گی کہ پریشانی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات واضح نہیں ہوتی تو آپ واٹس ایپ گروپ میں اپنا کویسچن بالکل فری ہو کر بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے بھیج سکتے ہیں، چاہے وہ ایک نقطے سے شروع ہونے والا ہو یا 0 سے اس کا آغاز ہو۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اردو سال اول لازمی کے لیے حصہ نثر کا دوسرا سبق جھوٹے آدمی، سبق کا عنوان ہے۔ صفحہ نمبر 10 سے صفحہ نمبر 14 تک یہ مشق کے ساتھ مکمل سبق موجود ہے۔ مصنف ہیں اس کے مولوی ذکاء اللہ۔ ہم آغاز کریں گے مصنف سے۔ اپنی کتاب مجھے یقین ہے کہ کھول چکے ہوں گے آپ، صفحہ نمبر 10 کی طرف آئیے۔ مولوی ذکاء اللہ، میں ریڈنگ کروں گی، ساتھ ساتھ اپنی بک میں دیکھتے چلے جائیے گا۔ مشکل الفاظ سامنے اسکرین میں آپ کے پاس موجود ہیں معنی کے ساتھ، سارے الفاظ ایک ہی بار مت پڑھ لیجیے گا، میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ کچھ الفاظ مشکل ہیں اس لیے سمجھنے میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا۔ حوالہ مصنف کریں گے ہم مولوی ذکاء اللہ کا۔ پیدائش 1832، وفات نومبر 1910۔ مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی، حساب، میتھس کو کہتے ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت تھی، لگاؤ تھا، دلچسپی تھی۔ ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے اور اپنے اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے تھے۔
ذکاء اللہ اکثر اول آتے، وظیفے حاصل کرتے، 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے، تعلیم سے فارغ ہو کر اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہوئے، پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ معلم استاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے۔ تمام مدارس کے، تمام اسکولز کے ڈپٹی یا ہیڈ مقرر ہوئے۔ 11 سال یہ فرائض انجام دے کر سن 1866 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ 3 سال کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچراری کے لیے پروانہ تقرر آیا۔ تقرر مقرر ہونا، نافذ کرنا۔ پروانہ کہتے ہیں لیٹر کو، خط کو، کسی چٹھی کو۔ پروانہ تقرر، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ ہی میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی، فوقیت دی، برتری دی، فرسٹ پریفرنس دی انہوں نے، اور 15 سال اس کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 میں پینشن حاصل کی۔ پھر عمر کے باقی 24 سال خانہ نشین گھر میں رہ کر، گھر کے اندر رہ کر، یعنی کوئی اضافی اور کام نہ کرنا، خانہ نشین رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار دیے۔ تصنیف و تالیف، لکھنے لکھانے کا کام، تالیف جمع کرنا، تصنیف کسی چیز کو پراپر کتاب کی فارم میں لانا، تصنیف و تالیف ادبی امور میں لکھنے لکھانے کا کام کہلاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی بابت اگست 1911 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں مولوی ذکاء اللہ کے بعض خاص حالات لکھے گئے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔ اقتباس، کسی سبق کا مضمون کا ایک حصہ، نثر پارہ، پیراگراف۔ ڈپٹی نذیر احمد نے مولوی ذکاء اللہ کے بارے میں جو ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون سے ایک حصہ آپ کو دیا گیا ہے۔ اس پیراگراف پر تھوڑا سا دھیان دیجیے گا بیٹا، الفاظ مشکل ہیں، عربی قواعد سے اس میں کچھ مرکبات استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی؟ عالم، علم رکھنے والا، زیادہ جاننے والا، جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ آج کو مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ بعزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ کریم النفس، شفیق انسان، محبت کرنے والا، شفقت رکھنے والا، وسیع الاخلاق، بہترین اخلاق و کردار کا مالک، بلند اخلاق و کردار کا مالک، منکسر المزاج، نرمی سے پیش آنے والا، عاجزی سے پیش آنے والا، دل کا صاف، مخلص، اخلاص رکھنے والا، روشن دماغ، دانا، عقل مند، اعلیٰ سوچ کا مالک، اچھی سوچ رکھنے والا، اچھا سوچنے والا، متنوع المعلومات۔ متنوع پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، مختلف اقسام کو کہتے ہیں، انواع و اقسام۔ معلومات، علم رکھنا، مختلف قسم کی معلومات رکھنا، مختلف قسم کی انفارمیشن، نالج، معلومات ان کے پاس ہونا۔ کوئی ایک موضوع نہیں، تقریباً ہر موضوع کے متعلق ان کا علم ہونا۔ کثیر التصانیف، کثیر زیادہ، کثیر التصانیف بے شمار تصنیف کے مالک، بے شمار تصانیف کے مالک، یعنی انہوں نے جس بھی زبان میں لکھا بہت کچھ لکھا، وہ ایک بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ خیر خواہ عامہ خلق، خیر خواہ، ہمدرد، مخلص، محبت کرنے والا، عامہ خلق، ہر ایک انسان کے لیے، عام مخلوق کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے مخلص و ہمدرد۔ فیاض طبع، طبع طبیعت، فیاض اچھی عادت، کھلے دل کا، وسیع دل کا، کشادہ پیشانی کا۔
फयाज तबा, अच्छी आदत का मालिक, खुले दिल का मालिक। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं दूसरों के लिए अच्छी सोच रखने वाला। रासिखुल एतकाद, मजबूत ईमान रखने वाला। एतकाद आपका यकीन है, आपका अक्द है, आपका यकीन है, आपका एतमाद है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ईमान का पाबंद, मजबूत ईमान रखने वाला। सुलह कुल, सुलह कुल अमन पसंद इंसान, हर एक के लिए अमनो सलामती चाहने वाला, लड़ाई झगड़े फसाद से दूर भागने वाला। मरंजा मरंज, हर एक के रंजो अलम में शामिल होने वाला, हर एक के दुख दर्द में शरीक होने वाला। ये तमाम खूबियाँ डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने मज़मून में मौलवी ज़काउल्लाह के बारे में लिखी। और अगर हम मजमूई तौर पर उनकी पूरी शख्सियत का जायज़ा लें तो इन तमाम भारी मुरक्कबात में, ठीक है, तवील मुरक्कबात में हमें मौलवी ज़काउल्लाह की शख्सियत नुमाया तौर पर वाज़ेह हो जाती है। तसानीफ़ तारीख़ हिंदुस्तान, ये उनकी वो आलमगीर किताब है जिसके 7 हिस्से या 7 जिल्दें, 7 वॉल्यूम्स मौजूद हैं। किरज़न्नामा, आईन कैसरी, फरहंग फ़रंग, एक लुग़त उन्होंने लिखी हुई है, एक लुग़त उन्होंने तरतीब दी हुई है। मज़ीद इनकी कुछ और तसानीफ़ भी हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलकर इन्होंने तहरीर की हैं या मरतब की हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अगले स्लाइड पर आपको बता दूँगी। ये मुसन्निफ़ का हवाला था। थोड़ा सा मजमूई जायज़ा इनका लेते हैं कि हमने अगर हवाला मुसन्निफ़ लिखना है तशरीह में या सवाल में, या उनका तर्ज़ तहरीर निकालना है, तो वो कौन से बुनियादी नकात होंगे जिन्हें हम एक जगह पर इकट्ठा करके लिखेंगे। मौलवी ज़काउल्लाह 1832 से 1910 तक इनका दौर था। मौलवी ज़काउल्लाह का नाम उर्दू अदब की नामवर हस्तियों के साथ लिया जाता है। मौलवी ज़काउल्लाह अदबी हैसियत में अपनी मिसाल आप थे। एक मौल्लिम की हैसियत से भी उनकी अपनी एक पहचान रही। उर्दू और फ़ारसी पर उन्हें मुकम्मल उबूर हासिल था, इसलिए उनकी तहरीरों में फ़ारसी ज़ुबान का रंग झलकता दिखाई देता है। उनकी तहरीर हकीकत निगारी की उम्दा मिसाल है, जिनमें मकसदियत का अंसर नुमाया है। उनके तर्ज़ तहरीर की नुमाया खुसूसियत दलाइल से बात करना है, जिससे आप कहते हैं इस्तदलाली अंदाज़, सबूत, दलाइल, मिसालों से अपनी बात वाज़ेह करना। सादगी व सलासत का पहलू भी मौलवी साहब की तहरीर में मौजूद है। सादगी व सलासत क्या है? पिछले 2-3 साल से हम पढ़ते भी आ रहे हैं। आम फहम ज़बान में, आम लोगों की ज़बान में, आम सतह पर आकर बात करना, आसान ज़बान में बात करना, बात की वजाहत मुश्किल अल्फाज से नहीं, आसान अल्फाज से देना, ताकि हर ख़ास व आम के लिए वो मज़मून ज़्यादा पुरअसर हो जाए। मजमूई तौर पर मौलवी ज़काउल्लाह के नाम से मंसूब उनकी जो भी तसानीफ़ हैं वो फ़न तहरीर का बेहतरीन नमूना है। अपनी आदात व अतवार के हवाले से हमदर्द, निहायत आजिज़, अमन पसंद, हर तरह की मालूमात का ख़ज़ीना, लाइक व काबिल और बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। आपके हवाले में सफ़ा नंबर 10 पर जो आखिरी 2-3 लाइनें हैं, मैंने उन्हें यहाँ पर आखिर के 1-2 जुमलों में वाज़ेह कर दिया है। अब आपको मुसन्निफ़ का तर्ज़ तहरीर चाहिए हो या मुसन्निफ़ की शख्सी खुसूसियत चाहिए हो या उनका अंदाज़े बयां, वो आपको इस नसर पारे में मिलेगा। आपने अपनी मर्ज़ी की लाइनें अपने सवाल के मुताबिक निकाल लेनी होंगी, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, बल्कि उससे पहले हम हवाला सबक एक नज़र देखेंगे कि मजमूई तौर पर इस सबक में है क्या। बुनियादी तौर पर हम वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से नकात हैं जो हम इस सबक में पढ़ेंगे, जो हमारे सामने ज़ेरे मुताला रहेंगे या जिन पर हमने नज़र सानी करना है। देखिए, ज़ेरे नज़र मज़मून इंसानी आदात व अतवार में शामिल एक बड़ी खामी, गलती, बुराई, झूठ या किज़्ब। किज़्ब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये दोनों अक्सर जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सादिक व काज़िब, सादिक सच्चा, काज़िब झूठा, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं झूठ व किज़्ब, ठीक है। इसी या कहते हैं सिद्क़ व किज़्ब, सिद्क़ सच्चा, सच, किज़्ब झूठ। झूठ या किज़्ब पर मुफस्सिल बहस है।
اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی کہ یہ جھوٹ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مصنف نے فارسی ضرب المثل سے مضمون کا آغاز کرتے ہوئے اختتام تک موضوع کا اصل تاثر قائم رکھا۔ مرکبات و محاورات کے برمحل استعمال نے جہاں موضوع کی لطافت برقرار رکھی، وہاں اس کی وضاحت بھی عام فہم انداز سے دی۔ مضمون کے جملے سادہ اور سلیس انداز بیاں کی مثال ہیں۔ گویا ہمارا یہ سبق یا یہ مضمون ان 3-4 حوالہ جات کے تناظر میں منظر عام پر آئے گا۔ ضرب المثل کیا ہے؟ پچھلے سبق میں ہم نے اسے دہرایا تھا، ایگزامپل کے ساتھ میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن پوری سمجھائی تھی۔ کوئی سچی یا حقیقی بات، کوئی واقعہ جو اہل زبان میں کسی حکایت یا کہاوت کے طور پر سچ کی بنیاد پر مشہور ہو جائے اور مختصر ترین جملے کی فارم میں آ جائے، مثال بن جائے اور مختلف اوقات میں وہ مثال دی جانے لگے، وہ زبان زد عام ہو جائے، اسے ہم ضرب المثل کہتے ہیں۔ محاورات کیا تھے؟ یہ بھی آپ نے روزمرہ محاورہ آپ نے پڑھا۔ روزمرہ اہل زبان کے بول چال کے مطابق، ان کی گفتگو کے مطابق ایز اٹ از انہوں نے جس چیز کو جیسے بیان کیا اس بات کو اسی طریقے سے دوہرا دینا، حقیقی معنی میں استعمال ہونا۔ محاورہ کیا ہے؟ 2-3 الفاظ کا مجموعہ جس میں مجازی اور حقیقی دونوں معنی شامل ہوتے ہیں، لیکن مجازی معنی کے اعتبار سے اپنی گفتگو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا، اب ہم آئیں گے اپنے مصنف کی تصانیف دیکھ لیجئے سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ تصانیف یہاں پر دی ہوئی ہیں، کچھ میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے یہاں سامنے اسکرین پر ٹائٹل پیجز کے ساتھ دے دی ہیں۔ ریختہ پر ان کی تمام کتابیں موجود ہیں، آپ چاہیں تو ایک نظر وہاں وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تاریخ اشاعت کے ساتھ سب کچھ موجود ہے، ایک اضافی انفارمیشن ہی ہے، معلومات ہی ہیں، کبھی کہیں پر کام آ جاتی ہیں۔ مے بی آپ سے آبجیکٹو میں کوئی سوال پوچھ لیا جائے، کیونکہ ایک شخصیت کے بارے میں آپ نے پڑھ تو لیا ہے، تو آپ کو ان کے بارے میں مزید معلومات بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جلال الدین اکبر تاریخ کے آئینے میں، مکارم الاخلاق، تاریخ ہندوستان، رسالہ مجالس مناظرہ، مبادی الانشاء، محاسن الاخلاق اور کرزن نامہ، اسی طریقے سے آئین کیسری اور فرہنگ فرنگ، یہ ان کی تمام تر تحریر تھیں جو یہاں پر آپ کی کتاب میں ناموں کے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں میں نے آپ کو ان کے ٹائٹل پیجز کے ساتھ دے دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ باقی رہ جائے۔ اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11، ایک ضرب المثل مشہور ہے یہاں سے لے کر اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے، یہاں تک یہ پورا صفحہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کی طرح میں سبق کی ریڈنگ کر رہی ہوں، پڑھائی کر رہی ہوں، جہاں مشکل الفاظ آئے میں رک جاؤں گی۔ سامنے اسکرین پر مشکل الفاظ اپنے معنی کے ساتھ موجود ہے۔ ایک بار پھر کہوں گی، جلد بازی مت کریں، پوری سلائیڈ ایک بار مت دیکھ لیں، اینڈ تک مت جائیں، میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تاکہ سبق سمجھنے میں آپ کو مشکل نہ ہو۔ کچھ الفاظ سمجھنے میں تھوڑے سے مشکل ہیں، اس لیے میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ مولوی ذکاء اللہ، جھوٹے آدمی۔ ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ دروغ گو راہ حافظہ نبا شد، فارسی زبان کی ضرب المثل ہے، فارسی زبان کی کہاوت ہے، فارسی زبان کی مشہور مثال ہے جو مولوی ذکاء اللہ نے اپنے سبق کے آغاز میں استعمال کی۔ دروغ گو، جھوٹ بولنے والا، حافظہ، انسان کی یادداشت، اس کی میموری، اس کے ذہن میں رہنے والی بات، نبا شد، نہیں ہوتا۔ اب اس پوری ضرب المثل کا جملے کی صورت میں کیا مفہوم بنتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا، یعنی جھوٹ بولنے والے کو کوئی بات منوعاً ایز اٹ از اسی طرح سے شروع سے آخر تک یاد نہیں رہتی، اور اسی یادداشت میں یا حافظے کی کمزوری میں وہ نقصان اٹھاتا ہے اور اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ دروغ گو راہ حافظہ نبا شد، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو وہ جھوٹ کا بنج بیوپار نہیں کر سکتا، بنج بیوپار نہیں کر سکتا، تجارت یا کاروبار نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا،
ایگزامینیشن ہال میں کچھ اسٹوڈنٹس جو نقل کی دنیا کے نئے نئے کھلاڑی ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چھوٹی چھوٹی پرزیاں جو آپ لوگوں کے طریقہ کار ہیں، سوری سب نہیں ہوں گے لیکن کوئی کوئی ضرور ہوگا، چھوٹی چھوٹی پرزیاں بنا لینا، کہیں ٹیشو پہ لکھ لینا اور کہیں جو ہے وہ کپڑے کے کسی رومال پہ لکھ لینا، ریزر پہ لکھ لینا. اچھا، مختلف انداز ہیں اور میں سارے واضح نہیں کرتی، میں بھی کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہوں جو آپ کے سامنے آ جائیں. تو جب کوئی طالب علم کہیں پر ایک شاعر یا مصنف کا نام یا ایک ڈیٹ بھی کہیں اپنے ایگزام بورڈ پر یا ادھر ادھر لکھ لیتا ہے تو وہ جو بڑے ایماندار قسم کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے ہاتھ ایگزامینیشن روم میں بیٹھتے ہی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی غلطی ایسی کر دیتے ہیں کہ بڑی جلدی پکڑے جاتے ہیں. تو وہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا پھر آپ کی انویجیلیٹر کہتی ہیں بیٹا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں اسی کے مصداق اگر ہم آگے بات کریں تو جھوٹ بولنے کے لیے بھی اس میدان کا کھلاڑی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن چونکہ یہ ایک برائی ہے اس لیے جیسے چور کی داڑھی میں تنکا اسی طریقے سے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ کہیں نہ کہیں اپنی کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے. یعنی جھوٹا انسان اگر اس کا حافظہ کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے، تو وہ یہ لین دین یا اس تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا. کتنی اچھی بات کی انہوں نے، دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا، جھوٹ بات آگے نہیں بڑھا سکتا. فروغ کا مطلب ہے بڑھانا، پھیلانا، کسی چیز کو آگے وسعت دینا. خواہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر یا چاہے. خواہ اول صورت ہو یا دوسری، دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ہے. حافظہ ایسی قوت ہے جس کو افلاطون نے تمام قوائے عقلیہ کا دیوتا کہا ہے. قوائے عقلیہ، قوا کی قوت کی جمع قوا، طاقتیں، قوتیں. عقلیہ انسان کی عقل سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں. افلاطون نے تمام قوائے عقلیہ کا دیوتا کہا ہے. عقل و سمجھ کی طاقت، عقل و شعور کی طاقت کا دیوتا بہت بڑا معنی ہے، اسے بڑا سمجھا ہے. یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے. ملکات نفسانی انسان کی ذاتی عادتیں، انسان کی شخصی عادتیں، انسان کے اندر موجود جو چیزیں اس کی فطرت میں یا اس کی عادت میں مل جاتی ہیں. رئیس کا مطلب ہے بادشاہ، یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے اور سب اس کے خادم ہیں. خادم خدمت کرنے والا، ملازم بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے کام کرنے والا. اہل فرانس کو جب کسی کو پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا ہے، پرلے درجے کا، انتہا کا، بہت بڑا، کودن کا لفظ استعمال کرتے ہیں احمق یا بے وقوف کے لیے. پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا ہے یعنی انتہائی بے وقوف یا احمق کہنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا. یعنی یہ تو ہے ہی بے وقوف، یہ تو ہے ہی پاگل، اس کی تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا. حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے اور باتیں بھول جاتا ہے. ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ خواہ وہ کیسی دلچسپ ہو اس سے دل پھر جاتا ہے. دل پھر جانا، بیزار ہو جانا. یعنی کوئی سننے والا آپ کی ریپیٹڈلی ایک ایک بات سن رہا ہے، آپ ایک ہی بات بار بار مختلف انداز سے دہرا رہے ہیں تو وہ اس بات پر تنگ ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر دل پھر جانا محاورہ ہے. ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے. ایک چیز کو خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو وہ اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے، انوکھی، دلچسپ. اب اس پہلے پیراگراف میں جھوٹے آدمی کی ایک چھوٹی سی تعریف کی گئی ہے. آغاز کیا انہوں نے فارسی ضرب المثل سے، جس میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا. اپنی اس ضرب المثل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یا اس کی وضاحت دینے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ کیسے اس کا حافظہ نہیں ہوتا؟ ایسے کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات یاد نہیں رکھ پاتا. ظاہر ہے جو سچ آپ کے سامنے ہوا ہے وہ آپ کو اسی طریقے سے یاد رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہو بہو آپ وہ بات اسی طریقے سے دہرائیں گے. لیکن
اگر کوئی بات جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، آپ نے اس کے لیے پوری کہانی تیار کی ہے، وہ تیار کی گئی کہانی ہو بہو یاد رکھنا، بالکل ویسے ہی دہرانا بار بار ایک انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی انسان کا جھوٹ بولنے میں یا غلط کام کرنے میں حافظے کا مضبوط یا مستحکم ہونا انتہائی ضروری ہے. اب اگلا پیراگراف دیکھیے. اب سنو کہ ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر وہ اپنے صدقے دل سے، صدقے دل سے، سچے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں. دوسرے وہ جھوٹے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ جانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس کو سچ جانیں. ہم آگے اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں. کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایک جھوٹے انسان کا نقشہ کھینچ دیا. ذرا تصور کریں، ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جو بات تو جھوٹ کہتا ہے لیکن سچے دل سے، اپنے دل سے، صدقے دل سے اسے سچ مانتا ہے. یعنی اس نے ایک کہانی، ایک جھوٹ گھڑ لیا، اس نے تیار کر لیا اس نے، اور اتنا اسٹرانگ ہے وہ اپنی اس سوچ میں کہ وہ اپنے دل و دماغ سے اسے سچ مان رہا ہے. یعنی اس نے کسی بھی طرح اسے ثابت کرنا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ پر مبنی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، اگرچہ اس نے جھوٹی کہانی ترتیب دی ہے. اس کو خود دل میں جھوٹ جانتے ہیں. دوسرے وہ جھوٹے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ جانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سچ جانیں. اب اگلے لوگوں کی کتنی خوبصورت سی مثال ہے. جھوٹ بولتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے جھوٹ نہ سمجھیں، لوگ اسے سچ سمجھیں، لوگ اس بات کو تسلیم کریں. ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر، سر سے پاؤں تک تراشنا، مکمل طور پر بنا سنوار کر پیش کرنا، مکمل طور پر اس کی نوک پلک درست کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہ رہنے دینا. ایجاد اور اختراع کریں. ایجاد نئی چیز بنانا، جدید چیز بنانا. اختراع کا مطلب ہے نئی دریافت، نئی بات بنا لینا. ویسے اختراع کا مطلب آپ یہاں پر خود ساختہ بھی کہہ سکتے ہیں، خود ساختہ طریقے سے ایک چیز بنا لینا. اختراع کریں، خود سے ایک نئی بات بنا لیں. دوسرے یہ کہ ایک سچی حکایت، ایک سچی کہانی کا بھیس بدل کر، روپ بدل کر، اس کا انداز بدل کر، اپنے خیال کے موافق، اپنی مرضی کے مطابق بدل کر اس طرح بیان کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے. اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے. بھانڈا پھوٹ جانا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے راز کھل جانا، اصل بات سامنے آ جانا. اس لیے کہ جنہوں نے سچی حکایت کو جھوٹ بنایا ہے اس کی بنیاد، اس کا مرکز راستی پر ہے، سچ پر ہے. جس کا نقش اول فرسٹ امپریشن آپ جسے کہتے ہیں، پہلی صورت، پہلی دکھائی دینے والی چیز ان کے حافظے پر جمع ہے، موجود ہے. یعنی فرسٹ امپریشن ان کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم، مضبوط، استوار، جڑی ہوئی، ماننے والی، قائم ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے. اختراعی جھوٹ خود ساختہ. اس پیراگراف میں مصنف نے جھوٹے انسان کی دو اقسام بیان کی ہیں. ایک تو وہ ہے جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے لیکن اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ بس میں سچ کہہ رہا ہوں، جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ پر مبنی ہے، لوگ اسے تسلیم کریں. دوسرا وہ انسان ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے دل میں یہ مانتا ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ ہے، لیکن میں لوگوں کے سامنے اسے سچ منوانے کی کوشش کروں گا، لوگوں کو اپنا حامی بنانے کی کوشش کروں گا. ایسے انسان کے بارے میں مصنف آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ان جھوٹوں کی جو دو قسمیں ہیں، ایک جھوٹا تو وہ ہے جو سر سے پاؤں تک ایک نئی کہانی بالکل بنا لیتا ہے. یعنی اس نے کچھ ایسا دیکھا بھی نہیں ہوتا، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، بالکل ایک نئی کہانی بنا لینا، نئے طریقے سے، سرے سے، سر سے پاؤں تک سنوارنا. یعنی شروع سے آخر تک اس نے ایک نئی بات ترتیب دی اور لوگوں کے سامنے ہو بہو ویسے کی ویسے، زیر زبر پیش کے فرق کے بغیر بیان کر دی جو اس کے دل و دماغ نے تیار کی. ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جو سچ پر مبنی جھوٹ نکالتا ہے. سچ پہ مبنی جھوٹ کیا ہے؟
यानी आपने एक काम अपनी आंखों से होते हुए देखा या आपने अपने कानों से कोई बात सुनी। ये अक्सर गीबत और चुगलखोरी में ये झूठ आ जाता है कि हम जो बात जिस तरीके से सुनते हैं उसे बिल्कुल हूबहू वैसे आगे नहीं पहुंचाते, उसके साथ बहुत से मिर्च मसाले लगा के जोड़कर बहुत सी बातें, मुबालगा आराई करना, मुबालगा आराई से काम लेना, एग्जेजरेट करना, बात बढ़ाकर पेश करना, बात खूबसूरत बनाने के लिए, अगले को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ इस किस्म की एग्जाम्पल्स देना, हालात व वाक़यात को इतना फैला कर पेश करना कि वो सच पर मबनी बात जो है झूठ का एक मंबा बन जाए, झूठ का एक पूरा मजमुआ बन जाए। लाइक जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, हमें दिल से पता होता है कि वो कितने पानी में है क्या, लेकिन उसके एक काम के पीछे हम उसके साथ इतने टांके जोड़ देते हैं कि हम उसे पता नहीं क्या चीज़ बनाकर पेश करते हैं। या फिर अगर किसी ने कोई मामूली सी गलती कर दी है तो उसकी छोटी सी गलती इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना कि अगलों के लिए बेजारी का सबब बने। और वो ये वाला झूठ मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये झूठ जल्दी पकड़ा जाता है। क्यों? इसकी बुनियाद सच पे पड़ी होती है। दर हकीकत पीछे कोई सच्ची कहानी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद ज़रूर होता है, लेकिन बात बढ़ाकर पेश करने वाला या उसके साथ बेमिसल किस्म की या आप कह सकते हैं कि अनमोल किस्म की कहानियाँ जोड़कर चटपटी किस्म की स्टोरी बनाकर पेश करना, वो उसे एक पूरा झूठ बनाकर पेश कर देती है। अगले सफ़े की तरफ आते हैं बेटा, सफ़ा नंबर 12। कायदा है कि सच के बराबर झूठ यहाँ से लेकर वो फ़कत नुत्क के सबब से है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। कायदा, कानून, उसूल, तरीका, अंदाज। कायदा है कि सच के बराबर झूठ की बुनियाद मुस्तहकम नहीं हो सकती। यानी आप सच और झूठ की बुनियादों में अगर देखें तो सच के बराबर झूठ की बुनियाद मुस्तहकम नहीं होती, मजबूत नहीं होती, पायदार नहीं होती। झूठ ने कभी ना कभी खुलना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि उनके दरोग में, उनके झूठ में रास्ती, सच्चाई, सच अपना फ़रोग़ दिखाए, सच अपना अमल दिखाए। यानी जो सच बोलने वाला है या जो सच जिसके थ्रू ये कहानी आगे बढ़ी है, ये जिस मिसाल के हवाले से हम अभी बात कर रहे हैं कि वाक़या सच पर मबनी है, लेकिन उस वाक़ये के साथ इतना कुछ जोड़ दिया गया कि सच कहीं पीछे रह गया और एक झूठी कहानी सामने आ गई। दरोग में रास्ती अपना फ़रोग़ दिखाए और जिस सच पर झूठ का मुलम्मा चढ़ाया है, मुलम्मा, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने जमात दहम में एक सबक पढ़ा था, खतीजा मस्तूर का सबक था, मुलम्मा। ठीक है, एक अफसाना था जो हमने पढ़ा था। मुलम्मा का क्या मतलब है? एक चीज़ पर दूसरी चीज़ का रंग चढ़ा देना। उर्दू में इसे कहते हैं कलई करना। ठीक है, और इंग्लिश में जैसे आप इसे कहते हैं पॉलिश करना। जैसे हम कहते हैं ना चांदी पे सोने का पानी चढ़ा देना, एक रंग पर दूसरा रंग चढ़ा देना। मतलब एक चीज़ आपको नाजेबा सी लग रही है, मुनासिब नहीं लग रही है, आप उसे छुपाने के लिए उसे कोई अच्छा रंग देते हैं। नीयत अगर आपकी ये है कि लोगों में आपकी वाह हो जाए, आप बहुत मशहूर हो जाएं, उस चीज़ की वजह से आपको कोई पब्लिसिटी मिल जाए, उसका इंतहाई भयानक रुख आपने छुपा दिया, तो ये इंतहाई गलत बात है। इसे मुलम्माकारी या बात पर बात चढ़ा देना, किसी असल चीज़ पर किसी और चीज़ का रंग चढ़ा देना, इसे मुलम्मा कहते हैं। जैसे यहाँ पर सच पे झूठ का मुलम्मा चढ़ा दिया गया, उसकी कलई खुल जाए और वही रास्ती जो उनके दिल के अंदर दौड़ रही है, उनके जहन से इस इख्तिराई झूठ को भुला दे। इख्तिराई झूठ खुद साख्ता, खुद से घड़ा गया, खुद से बनाया गया। दूसरी सूरत जिसमें एक झूठी बात को नए सिरे से घड़कर इख्तिरा करते हैं, घड़कर खुद से तैयार करके, मन घड़त बात जिसे आप कहते हैं, खुद से तैयार कर लेना, खुद साख्ता। उसके मुतज़ाद कोई सच्ची बात ऐसी दिल पर मुनक्कश नहीं होती है। मुनक्कश, दिल पर मुनक्कश, दिल पर बैठना, जिसका दिल पर गहरा असर हो। मुनक्कश लफ्ज़ नक्श से निकला है। नक्श छोड़ देना, अलामत छोड़ देना, असर छोड़ देना, तासुर कायम करना।
دل پر منقش نہیں ہوتی کہ وہ اس سے جنگ زرگری کرے. جنگ زرگری مرکب اضافی کا استعمال ہے دکھاوے کی لڑائی. زرگری، زر سونے کو کہتے ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے. جنگ زرگری دکھاوے کے لیے، بہلاوے کے لیے. جنگ زرگری کرے. پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے. یہ پچھلے پیراگراف میں انہوں نے جو اگزامپل دی ہے نا، اور اسی اگزامپل کو میں ساتھ ساتھ دہراؤں گی کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، اسے پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ دل سے اسے تسلیم نہیں کرتا، یعنی ایک من گھڑت پوری کہانی بیان کر دیتا ہے کہ ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. اس میں کہیں پر مطلب کوئی واقعہ، کوئی قصہ کہانی ہوتی ہی نہیں ہے. بعض اوقات ہم کسی کی وفات کا، چلیں اس کی ایگزامپل یوں لے لیتے ہیں، پھر بات آپ کی طرف آئے گی، کیونکہ میں تو آپ طالب علموں سے باہر نہیں نکلوں گی. کلاس روم ہے تو کلاس روم کی بات کریں گے. اکثر چھٹی لینے کا موڈ ہو رہا ہے تو آپ کے جانے سے پہلے ایڈوانس میں بیماری کی درخواست کلاس میں لکھی جاتی ہے. پھر کلاس میں سے کوئی بھی والد کے روپ میں قلم پکڑ کے سائن کر دیتا ہے، کون کس کے لیے اور کون کس کے لیے سائن کر دیتا ہے. یعنی اس میں تو کوئی سچائی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. کوئی اور بالکل ایک جھوٹا اور ایک نیا بندہ بیچ میں آ گیا. یا پھر بعض اوقات ہمیں چھٹی کے لیے جب کوئی بہانہ بنانا پڑتا ہے تو اکثر ہم اپنی فیملی میں وفات پا جانے والے لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں اور چند لمحوں میں ان کی موت پھر واقع ہو جاتی ہے. یہ ہے اختراعی جھوٹ، تیار کیا ہوا، ایک منصوبے کے تحت بولا گیا جھوٹ. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس بے بنیاد بات بغیر سوچے سمجھے بول دینا. اس بات کو جو ہے یہ بھی نہ سوچنا اس کے بارے میں کہ اگلا سنے گا تو کیا کہے گا. بس آپ نے اسے کہا ہے، آپ کی زبان سے ادا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ ہے، لوگوں کو ماننی پڑے گی. آپ کا دل تسلیم نہیں کرتا اس بات کو کہ وہ جھوٹ ہے، یعنی آپ اتنے اس میں مستحکم اور مستقل مزاج ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ سچ ہے. اور جو دوسرا جھوٹ ہے کہ ایک واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، لیکن اس واقعے کو تروڑ مروڑ کے عجیب انداز میں نئے سرے سے کچھ ٹانکے جوڑ کے اس کے ساتھ پیش کرنا، یعنی کم غلطی والی بات بہت بڑی غلطی کیا گناہ معلوم ہونے لگے. چھوٹی سی کسی کی پریشانی بڑھا چڑھا کر بڑے انداز میں پیش کر دینا. یہ تمام باتیں، پہلی بات کو انہوں نے کیا کہا؟ پہلی بات کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو آسان ہے نکالنا کہ کوئی بات تھی ہی نہیں. تو جھوٹ کا لبادہ اگر ہم ہٹاتے ہیں تو سچ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں جی فلاں تاریخ فلاں دن یہ قصہ تو ہوا ہی نہیں تھا، فلاں بندہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، یہ کوئی قصہ ہی نہیں تھا. لیکن دوسرے میں جھوٹ کا پتلا بنایا گیا. اب یہ پتلا کیا ہے؟ پپٹ کی طرح ایک مجسمہ. پپٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے سامنے؟ اگر غور کریں آپ اس پہ تو در حقیقت وہ انسانوں کے پتلے ہی تو بنے ہوئے ہوتے ہیں. پیچھے بول کوئی اور ہے، زبان کسی اور کی، سوچ کسی اور کی، تحریر کسی اور کی، لیکن آپ کے سامنے کچھ انگلیوں کی مدد سے وہ پپٹس یا وہ پتلے عجب عجب تماشا دکھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اگر اسے آپ غور کریں، اسے آپ سمجھیں تو اسے آپ دوسرے جھوٹ پر، مطلب میں اس وقت آپ سے یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ یہ جو پپٹ شوز ہوتے ہیں یہ غلط ہیں یا جو نہیں، میں آپ کو صرف ایک بات سمجھا رہی ہوں. ان پپٹس کا کیا ہے؟ دیکھیں، زبان کسی اور کی، ڈائلاگس کسی اور کے، انہیں ہاتھوں سے چلا کوئی اور رہا ہے. پس پردہ جو کہانی لکھی گئی ہے وہ سچ پر مبنی ہے، انسانوں سے سرزد ہوئی ہے، انسان انوالو ہیں، لیکن ان انسانوں کا ایک پتلا گڑھ کے سامنے پیش کر دیا گیا. ان پتلوں سے یہ دوسرا جھوٹ کیا ہے؟ یہ دوسرا جھوٹ بھی تو یہی چیز ہے کہ ہم ایک اپنے جھوٹ کا، اپنی بات کا ایک پپٹ سا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ جھوٹ ثابت کرنا یا اس جھوٹ کے بارے میں بات کرنا یہ تھوڑا الجھن کا شکار کر دیتا ہے. کلئی اس کی بھی کھل جاتی ہے، ملمہ اس کا بھی کھل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اصل کیا ہے. لیکن یہ جھوٹ جو ہے یہ بڑا کہہ لیجئے آپ کے قابل اور ہنرمند لوگوں کا کام ہے کہ دیکھتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں، کول و فیل میں تضاد کر دیتے ہیں. جو یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے، ڈر یا خوف. اندیشہ، ڈر یا خوف. اندیشہ ضرور ہے کہ اگر حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب، طریقہ
ریسیپی. خوب جانشین نہیں ہے، خوب جانشین نہیں ہے، اچھی طرح ذہن نشین نہیں ہے، اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، پھر کلئی کھل جائے گی. یعنی بات وہی ہو گئی کہ آپ نے جو من گھڑت بات کہی ہے، آپ نے جو چیز دیکھی ہے اسے توڑ موڑ کے آپ نے اپنے انداز میں جو پیش کیا ہے، آپ کو اس کا ہر اسٹیپ یاد ہونا چاہیے. لمحہ بلمحہ آپ نے اسے کیسے بڑھایا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی بات کا تاثر آخر وقت تک کام رہے. جہاں آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ کی زبان میں لکنت آئے گی یا آپ کی بات میں کچھ کپکپاہٹ آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت جلد پکڑے جائیں گے. تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی بات بنا دیتے ہیں. جھوٹوں کی ایک قسم یہ بھی ہے، ایک انداز ان کا یہ بھی ہے کہ موقع محل کے مطابق جیسے ان کا دل چاہتا ہے بات بنا لیتے ہیں. آج کل دیکھ لیجیے آپ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ دیکھ لیں، آپ واٹس ایپ گروپ میں دیکھ لیں، آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، اسنیپ چیٹس پہ دیکھ لیں، آپ ڈفرینٹ اور اس طرح کی اپلیکیشنز میں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی سی بات بڑھا چڑھا کر کیسے پیش کر دی جاتی ہے، چھوٹی سی بات کا ایک کیسا رنگ بنا دیا جاتا ہے. یعنی اگر پاکستان کے کسی خطے میں یا دنیا کے کسی خطے میں ایک معمولی سی کوئی غلطی، کوئی کام ایسا ہوا ہے تو ہراس پھیلانے کے لیے، خوف پھیلانے کے لیے وہ بات بڑھا چڑھا کر پیش کر دی جاتی ہے. میرے خیال سے وقت اور موقع کی مناسبت سے یہی جملہ یہاں پر صادق آتا ہے کہ اسے بنا لیا جاتا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کے فیس بک پہ میں دیکھ رہی تھی تو 2 پکچرز کسی نے شیئر کی ہوئی تھیں. 2 پکچرز شیئر کی ہوئی تھیں، کوئی انڈین اداکارہ تھیں. ایک پکچر میں بہت سجی سنوری، بہت خوبصورت سی لگ رہی تھیں. میں نام نہیں لوں گی، مجھے ان اداکاراؤں کے نام نہیں آتے، ٹھیک ہے. بڑی جو ہے وہ سجی سنوری ہوئی، بڑی پیاری لگ رہی. اور دوسری پکچر میں وہی اداکارہ، اس کے بال بکھرے ہوئے، یوں جیسے ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں بال، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی، عجیب انداز میں کوئی میک اپ کیا ہوا. یعنی میں اگر پہلی لک میں دیکھتی، پہلی نظر میں دیکھتی، تو میرے ذہن میں یہی سوال آتا کہ یہ دونوں میک اپ جو کیے ہوئے ہیں، یہ جو دونوں پکچرز ہیں، یہ ڈفرینٹ کیریکٹرز کی ڈیمانڈ تھے. یعنی ایک ڈیمانڈ اس کی ایک سوبر سی خاتون کی تھی اور دوسری اس کی کیریکٹر کی ڈیمانڈ تھی کہ شاید وہ کسی جنگلی انسان کے حوالے سے وہ کوئی رول پلے کر رہی تھی، کوئی جنگل کا قانون بتا رہی تھی، کوئی وحشیانہ زندگی کے بارے میں بتا رہی، مطلب اس کو کوئی کیریکٹر ایسا تھا جس میں اس کا گیٹ اپ یہ ہونا چاہیے تھا. اب یہ دونوں پکچر دیکھ کر کسی مہربان لکھنے والے نے یہ لکھا کہ اسے دیکھو، یہ اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، یہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتی رہی، میڈیا پر یوں آتی رہی، فلمیں بناتی رہی، تو اب آخری عمر میں آ کے قدرت نے اس کا کیا حال کر دیا ہے. نہ اس کے بال اس کے لگ رہے ہیں، نہ اس کی آنکھیں اس کی لگ رہی ہیں. سوچ والی بات ہے کہ آپ نے ایک بات کو من گھڑت انداز میں کیسے بیان کر دیا، ایک خبر میں کیسے سنسنی. بہت ممکن ہے کہ میں اگر اسے اس انداز سے سمجھی ہوں، کوئی دوسرا نہ سمجھے، اس کے اندر خوف اور ڈر کا کوئی ایسا ایلیمنٹ پیدا ہو جائے، کوئی ایسا عنصر پیدا ہو جائے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی اس کا سائیکک پرابلم ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مذہب آپ کا بہت سینسٹیو ایشو ہے. اسے آپ غلط رنگ دے کر جب لوگوں میں پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے بہت نازک سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں. ذہن کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان. سمجھانا مجھے آپ کو صرف یہاں پر اتنا ہے کہ یہ جو دوسری قسم والا جھوٹ ہے نا، کہ دیکھتے کچھ ہیں بیان کچھ کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ انتہائی غلط انداز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیے. تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں. کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے. ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی، ٹھہرنے والی نہیں ہوتی، قائم رہنے والی نہیں ہوتی، مستقل رہنے والی نہیں ہوتی. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مستقل وہاں پر ایز اٹ از رہے، یعنی اس کے حافظے میں کمزوری آتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ مجھ سے کسی نے جھوٹ کہا ہے، مجھے جو کہانی اس نے سنائی ہے،
میرے مخالف کو جا کر وہ کہانی سنائے گا تو وہ کوئی اور انداز ہوگا۔ یہاں میں ایگزامپل دوں گی آپ کو، آپ لوگوں نے کلاس 10th میں جو فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں نے ایک سبق پڑھا تھا چغل خور۔ چغل خور آپ لوگوں نے ایک سبق پڑھا تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چغل خور من گھڑت بات، ایک جھوٹ کیسے بیان کرتا ہے۔ وہ کسان کے سالوں سے اور کسان کے بھائیوں سے، ان دونوں کے خلاف انہیں کرنے کے لیے کس قسم کا جھوٹ گھڑ لیتا ہے۔ ایک سے کچھ کہتا ہے، اس کی بیوی سے کچھ کہتا ہے، کسان سے کچھ کہتا ہے، کسان کے بھائیوں سے کچھ کہتا ہے، ان کے سالوں سے کچھ کہتا ہے، یعنی اپوزٹ متضاد ڈائریکشن میں وہ اپنے جھوٹ کا رخ بدلتا رہتا ہے، جو سوائے فساد اور سر پٹول کے کچھ نہیں ہوتا۔ فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق بات بنا کے موافق مطابق ان کا دل خوش کر دیں۔ ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں۔ صلح کل رکھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ موقع محل کی مناسبت سے ہم نے اگلے کی مرضی کی بات کہہ دی، جھوٹ ہی صحیح ہم نے اسے خوش کر دیا، خود کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے امن پسند ہیں۔ یعنی وہ جھوٹ بول کر دوسرے کو جب خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ذرا سوچیں، جھوٹ بول کر کسی کو وقتی خوشی دینا، اس سے بڑا دھوکہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ چاہے کتنی بھی سخت بات ہے، کسی کے بارے میں آپ کا کیسا بھی اگر کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تو الفاظ کا چناؤ مناسب انداز میں کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس وقت سچ بتانا ضروری ہے، سچ پر قائم رہنا ضروری ہے، تو مناسب الفاظ کے ساتھ اگلے کو وہ بات سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ایک جھوٹی من گھڑت بات کہہ دیں۔ وقتی طور پر وہ خوش ہو جائے گا، لیکن چند لمحوں بعد، کچھ دنوں بعد جب آپ کا اور اس کا آمنا سامنا ہوگا، بہت ممکن ہے حالات وہ نہ ہوں، وہ سچویشن نہ ہو، کسی وجہ سے دونوں طرف حالات ایسے نہ ہوں، کہیں کوئی ارادے میں، سوچ میں، انداز میں رد و بدل ہو۔ تو اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا کہ آپ جھوٹ بول کر کسی کو خوشی دینے کی کوشش کریں اور وہ خوشی مستقل نہیں ہوتی، قائم رہنے والی نہیں ہوتی، اگلے کا دل اس میں ٹوٹتا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں۔ فریب اور دغا دھوکے کو کہتے ہیں، غلط بیانی سے بات کرنا۔ اب کتنے آرام سے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اس قسم کی کوئی کہانی سنا رہا ہے، اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں، اندازہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس کی پوری کہانی لکھ لیں اپنے پاس۔ وہ جتنی بار کہانی آپ کے سامنے دہراتا ہے، آپ اسے اتنی ہی بار تحریر کریں، تو آپ کو اس تحریر میں جب آپ الفاظ اور جملے ملانے لگیں گے، ان کا آپس میں موازنہ کرنے لگیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں اس کی بات میں جھول ہے، کہاں کہاں اس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے، کہاں کہاں اس نے من گھڑت بات بیان کی ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں، جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے۔ وہ سراسر نفاق ہے۔ نفاق لڑائی، جھگڑا، فساد۔ جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں، جب ایک آدمی کسی ایک معاملے میں یعنی کسی ایک بات پر مختلف اوقات میں، مختلف ٹائمنگز میں، مختلف پیرایوں میں، پیرایا انداز، مختلف پیرائے، مختلف انداز، مختلف طور طریقوں سے، مختلف انداز بیان سے اظہار رائے کرتا ہے، بات کرتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اپنی بات بیان کرتا ہے، اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان ایک ہی بات مختلف اوقات میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بیان کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ آپ نے ایک من گھڑت بات تیار کی ہے، وہ من گھڑت بات آپ مختلف اوقات میں مختلف انداز میں کہہ رہے ہیں، وہ مستقل ایز اٹ از یاد رہنا ناممکن ہے۔ کہیں پر اس کے الفاظ اور جملوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اسی معنی کو کہا کرتے ہیں کہ دروغ گو را حافظہ نباشت، یعنی اسی حقیقت کو کیا کہتے ہیں کہ دروغ گو کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والے کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود سے تیار کرتا ہے جھوٹ۔
اپنی من پسند بات کہتا ہے اور لوگوں کو وہ من پسند بات منوانے کی کوشش بھی کرتا ہے، جس کا نقصان اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کبھی ایک سے نہیں ہوتے، اس کے کہنے میں جگہ جگہ پر فرق ہوتا ہے۔ سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے۔ ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے، باہم مل کر ایک ساتھ رشتہ مندی، آپس کے تعلقات، میل جول، گفتگو، بات چیت، باہم رشتہ مندی ہے، وہ فقط نطق کے سبب ہے۔ نطق کہتے ہیں گفتگو، بات، فقط نطق کے سبب ہے، یعنی بولنے کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ کیا چیز سمجھ میں آئی؟ حضرت علی کا قول بھی ہے نا کہ انسان کے الفاظ، انسان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تلوار سے زیادہ گہری کاٹ رکھتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی اپنی بات صحیح تناسب میں لا کر سوچ سمجھ کر بات کرو کہ الفاظ دلوں سے محو نہیں ہوتے۔ الفاظ جب سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو دل میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی انسان کی زبان، اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس پیدا کیے جانے والے حالات کا اصل سبب ہوتے ہیں۔ اگلے صفحے پر آئیں گے۔ جب اس نطق میں کذب شامل، یہاں سے لے کر نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، یہ پورا پیج اب ہم کریں گے۔ دیکھیے، جب اس نطق میں کذب شامل ہو، کذب جھوٹ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ صدق۔ نوٹ کر لیجئے گا، صاد دال کاف، صدق سچ، کذب جھوٹ، صادق سچا، کاذب جھوٹا۔ کذب شامل ہو تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ جو فساد سے خالی ہو، یعنی جب اس کی زبان میں جھوٹ شامل ہوگا تو کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو فساد سے خالی ہو۔ فساد کیا ہے؟ لڑائی یا جھگڑا۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے، رواج رسم یا روایت پڑ گئی ہے، ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو۔ صاف سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے لیے کہا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک واقعہ تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک چور آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بڑا تنگ تھا اپنے حالات پہ۔ اس نے آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں چوری چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے ایک بات کہی کہ تم صرف ایک بات پر عمل کرو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم سے ہر برائی دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ میں چوری کرتا ہوں، اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہوں، بد زبانی کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا، لین دین کے معاملات میں جو ہے وہ اپنی آواز اونچی رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے ایک نصیحت کی تھی کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے پہلے دن اپنے آپ کو روک کے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم ہر دن کی رپورٹ آ کر مجھے دو گے، کم از کم تم 3 دن مجھے آ کر بتاؤ گے کہ آج تم نے دن بھر میں کتنے جھوٹ بولے۔ اب رات جب ہوئی تو چوری کرنے کی وہ عادت جو ہے اس نے اسے دوبارہ تنگ کیا، لیکن اب اس کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوئی تھی کہ چوری ہی چھوڑنا چاہتا تھا، یہی بری بات ہے۔ اب اگر چھپ کے خاموشی سے کام کر لیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، انہیں جا کر کیا رپورٹ دوں گا۔ اس رات اس نے اپنے آپ کو زبردستی روک کے گھر میں بند کر لیا۔ اگلے دن جا کر اس نے اپنی بات بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے یہ کہا کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا، ایک دن اور کوشش کرو۔ اگلے دن اس نے پھر یہی کام کیا۔ تیسرے دن تھا، تیسرا دن پھر یہی چیز ہوئی۔ آخر چوتھے دن وہ ایک ایسے انسان کی طرح سامنے آیا کہ جس میں کوئی برائی باقی نہیں تھی۔ اس نے آ کر اپنی سچویشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ مے بی یہ واقعہ تفصیل میں اگر بیان کیا جائے تو اس میں اور بہت سی چیزیں ہوں اور بہت سے اس شخص کے ساتھ جڑے ہوئے عوامل ہوں، لیکن میں آپ کو مختصراً ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بہت بڑی برائی یا گناہ سے بچانے کے لیے صرف اتنا کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکا، وہ راہ راست پہ آ گیا۔ یعنی ایک جھوٹ اس کی زندگی کے تمام برے عوامل کی وجہ سے حاوی تھا۔ ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ اس کا نقصان کر رہا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے کتنی گہری
اور صاف ستھری سی بات ہے کہ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ کوئی ہتھیار اتنا نقصان نہیں کرتا، کوئی اور آفت اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا کہ یہ جھوٹ انسان کو جڑ سے اکھیڑ پھینکتا ہے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر، معصوم کہہ لیں کہ بچپنے میں، شرارت میں، بھول پن میں، خطاؤں پر، ان کی غلطیوں پر، خطاؤں اور بے باک شوخیوں پر، بے باک بغیر کسی ڈر کے، ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہوگا تو اسے کسی کا ڈر تو نہیں ہے، وہ چاہے کوئی برتن اٹھا کر پٹک دے، آپ کی نوٹ بک پھاڑ کے پھینک دے، کتاب ادھر ادھر کر دے، پین لے کر دیواروں پہ لکھنا شروع کر دے، دروازوں کا حلیہ خراب کر دے، اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شوخیاں کہتے ہیں شرارتیں، معصوم خطائیں چھوٹی غلطیوں پر، غیر اہم غلطیوں پر، بے باک شوخیاں بغیر کسی ڈر کے کی جانے والی شرارتیں، اور گستاخیاں نافرمانی کو بھی کہتے ہیں، کوتاہی کو بھی کہتے ہیں، غلطی کو بھی کہتے ہیں۔ گستاخیوں پر خوب گوش شمالی کرتے ہیں۔ گوش شمالی کرنا، سزا دینا، یعنی کسی بچے کا کان پکڑ لینا، ڈانٹ دینا اسے، بے عزت کر دینا اسے۔ تو مصنف یہاں پر کیا کہتے ہیں، مگر وہ یہ یاد رکھیں، یہ والدین کے لیے ہے، مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف ان کے 2 قصوروں پر سزا دینی چاہیے۔ اب وہ 2 قصور کیا ہیں؟ ایک جھوٹ پر اور دوسری سرکشی پر، سرکشی نافرمانی پر۔ یعنی والدین اپنی اولاد کو اکثر کوئی چیز توڑ دینے پر، کچھ گم کر دینے پر، کوئی چیز خراب کر دینے پر سزائیں دیتے ہیں۔ کان پکڑ کے مروڑ دیا، اچھا ایک آدھ تھپڑ رسید کر دیا، بہت برا بھلا کہہ دیا۔ اس کے مقابلے میں مصنف کا کہنا یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی 2 باتوں پر نظر کریں، نمبر 1 انہیں جھوٹ بولنے پہ سزا دیں، یعنی بچے نے غلط کام کیا ہے اور اس نے ہو بہو بتا دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پہ اس کی مار کٹائی کی جائے، اسے سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھا دیا جائے، اس کی جھوٹ بولنے پر کسی ایک انداز میں اسے سمجھا بجھا کر اس معاملے میں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ اس نے سچ کہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اسے یہ ترغیب دے کر کہ وہ بار بار یہ کام غلط کرنا شروع کر دیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ یعنی مصنف کے کہنے کے مطابق اگر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان کی بات نہ مانے، تب اسے سزا دیں، اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں، یا اگر وہ جھوٹ بولے تو ان 2 باتوں پر اس کو سخت سزا دینی چاہیے، اور سزا ایسی ہو کہ اس کے لیے راہ راست کا انتخاب کرے۔ سزا ایسی نہ ہو کہ اسے بھوک پیاس میں رکھا ہوا ہے، مار پٹائی میں اسے رکھا ہوا ہے، جسمانی قسم کی ایسی سزائیں نہیں، یہ ذہنی سزائیں ہوتی ہیں، دلی طور پر دی جانے والی یہ وہ سزائیں ہوتی ہیں جو سبق سکھاتی ہیں، جو سمجھاتی ہیں۔ جب تک کہ ان دونوں برائیوں سے ان کو وہ نہ چھٹائیں، جب تک کہ ان کی جان نہ چھڑا لیں، یعنی سزا ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکشی اور جھوٹ سے بالکل پاک کریں، اس کے بعد یہ چیزیں چھوڑ دیں، سزا دینے سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر جھوٹ کا چسکا، مزہ اس عمر میں زبان کو لگ گیا تو وہ بڑے ہونے پر اور بڑھے گا۔ اکثر اگر پیرنٹس سے ہٹ کر میں آپ لوگوں کی بھی بات کروں تو چھوٹے بہن بھائی بعض اوقات کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں، فرض کریں جھوٹ بول دیتے ہیں کسی معاملے پہ، تو اس چیز میں اسے اپریشیٹ کرنا کہ یہ بات تو ہوئی نہیں تھی، واہ اس نے کیسی کہانی گڑھ کے مجھے بیان کی ہے کہ مجھے سچ کا پتہ ہی نہیں چلا، نہیں، اس طرح کی حوصلہ افزائی بچوں میں جھوٹ بولنے کی عادت پر انہیں اور اکساتی ہے۔ انہیں جھوٹ بولنے پر اکسائیں مت، انہیں جھوٹ بولنے کے لیے تیار مت کریں، بلکہ انہیں سچ اور جھوٹ کا فرق اس طریقے سے سمجھائیں کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ جو جھوٹ کا عنصر ہے یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب ہے، برائی ہے یہ بہت بڑی، اس سے ہمارا مذہب بھی روکتا ہے اور معاشرہ بھی روکتا ہے، یعنی اس طریقے سے انہیں سبق سکھانا چاہیے۔ بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں، بھلے مانس، شریف آدمی، عاجزی اور مسکینی سے وقت گزارنے والے لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ اپنے تشخص و تعلیٰ کی داستانیں، تشخص و تعلیٰ شخصی برتری یا بڑائی، خود کو معاشرے میں اونچا بنانے کے لیے۔ اب میں یہاں پر اگین آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی، اگر آپ لوگوں کو جماعت نہم میں
اردو کا ایک سبق یاد ہو، لہو اور قالین، جس میں اختر، تجمل اور رؤف کا ذکر تھا. اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ تجمل نے کس طرح ایک شخص کا ہنر استعمال میں لایا تھا. معاشرے میں اپنی بڑائی کے لیے، اپنی عظمت بنانے کے لیے اس نے کسی کا فن استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے، بھلے مانس یہاں پر طنزاً بات کہی گئی ہے. غور کیجئے گا اس پیراگراف پہ. بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. اپنے تشخص و تعلیٰ کی داستان نثر میں ایسی گھڑا کرتے ہیں. گھڑنا تیار کرنا، خود سے بنا لینا، جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹھتا ہے، بیان کرتا ہے. ظاہر ہے جو شاعر شاعری کر رہا ہے، اکثر غزل کے حوالے سے ہم بات کریں یا کسی اور صنف کے حوالے سے ہم بات کریں تو ساری باتیں سچ پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم محبوبہ کی گردن سراہی جیسی کہتے ہیں، آنکھیں جھیل جیسی کہتے ہیں، تو اگر آپ غور کریں تو آنکھوں میں کہیں جھیل نہیں نظر آتی. یہ تو ایک ایگزامپل دی گئی ہے، تشبیہ ہے. کس کی گردن سراہی جیسی ہوگی؟ آپ لوگوں نے بھی کوئی اصلی سراہی دیکھی ہے؟ یہ شاعروں کی ایک من گھڑت باتیں ہیں نا. مطلب شاعر کے کہنے کے مطابق جھیل جیسی آنکھیں، ناگن جیسی زلفیں، سراہی جیسی گردن، اور کیا کہتے ہیں، دامن قیامت کو چھوتا ہوا قد کاٹ. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، مخروطی انگلیاں، نازک ہاتھ، نازک ہونٹ، گلابی گال، پھول کی طرح مسکرانا، یہ ساری چیزیں ذرا ایک خیالی محبوب پر آزما کر دیکھیں تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ محبوب قابل قبول ہوگا. تو اگر اس چیز کو آپ غور کریں تو میرے خیال سے شاعروں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے تو وہ جو محبوبہ کا نقشہ کھینچتے ہیں، اگر شاعری میں عشق و عاشقی اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اگر شاعر کے کہنے کے مطابق اس کا عاشق یا محبوب ہو بہو ویسا ہو جائے تو میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی ایسی محبوبہ یا کوئی ایسا عاشق قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے، اس بات سے ہٹ کر بھی اگر ہم ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں تو مصنف نے یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہے. جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے، اگر یہ عیب برائی ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کچھ شبہ نہیں، کچھ شک نہیں. یعنی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا تاثر بڑا طاقتور قسم کا یا بڑا شریف اور کہہ لیں آپ کے بڑا بھلے مانسوں والا جنہوں نے اپنا تاثر معاشرے میں چھوڑا ہوا ہوتا ہے. انہیں اگر کہیں پر اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے کوئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو وہ اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں اس میں. مصنف کیا کہتا ہے کہ اگر ان کی زندگی سے، بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کی زندگی سے یہ جھوٹ بولنے والا عیب نکال دیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کہیں پر بھی بے عیب نہیں ہوتے، ان میں کوئی اور برائی نہیں ہوتی. سب سے بڑی والی برائی انہوں نے کیا پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک پوزیشن بنانے کے لیے خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے اور غلط ہے. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو، جسے ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں مصلحتاً، یعنی ہم جیسے، میرے آپ کے جیسے لوگوں کی مصلحت ایسی ہوتی ہے جو 24 گھنٹوں میں 48 بار ہمارے سامنے آتی ہے. 24 آورز میں 48 ٹائمز ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں مصلحت درپیش ہوتی ہے. دل سے سوچیں تو یہ بات غلط ہے. جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو، یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب طرح بھلے مانس ہوتے ہیں مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ بازار میں چلے جائیں مختلف شاپس پہ، دکانداروں کا کیا رویہ ہوتا ہے. ایک چیز میں اگر کوئی داغ بھی ہے، کوئی خامی بھی ہے، تو وہ اس داغ یا خامی کو چھپانے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ آپ کے سامنے بولتے ہیں. فرض کریں، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں جس چیز کا میرے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے. اکثر وائٹ کلر کا کپڑا آپ لینے کے لیے جائیں، سفید ململ، لون یا سلک میں کوئی چیز آپ لے رہے ہیں، اگر آپ ہاتھ رکھ کر اس کے نیچے دیکھیں گے نا، کپڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ بالکل سی تھرو ہے، اس میں سے بالکل نظر آ رہا ہے. دکاندار آپ کو کیا ہوا؟ نہیں باجی ایسا نہیں ہے، یہ دھونے سے گف ہوگا، شرنک کرنے سے گف ہوگا. یعنی وہ گف کہاں جا کے گف ہوگا آج تک کہیں نہیں ہوا، لیکن اس کا اپنا اپنا انداز ہے. وہی کپڑا وہ دوسری خاتون کو اگر سیل کرے گا اور وہ خاتون یہ کہیں گی کہ نہیں یہ تو بہت موٹا ہے، تو کہے گا نہیں باجی کدھر موٹا ہے، ہاتھ میرا پورا دکھ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ دکانداروں کے انداز ہوتے ہیں، یعنی وہ کاروباری جھوٹ بولتے ہیں.
کاروباری انداز سے بات کرتے ہیں. ہم نے بھی جب اپنی کوئی چیز سیل کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ مبالغہ آرائی میں 2-4 خوبصورت ٹانکے ضرور چھوڑتے ہیں جسے تجارتی جھوٹ کہتے ہیں. مثلاً دکاندار چیزوں کا بھاؤ قیمت جھوٹا بتلاتے ہیں. وکلا وکیل کی جمع وکالت کرنے والے لائرز کو کہتے ہیں. مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں. ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. اب آخری پیراگراف کے حوالے سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ صبح سے لے کر رات سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، یا زندگی کے تمام عوامل میں، یا اپنے دن بھر کے تمام ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ میں ہماری پوری زندگی پر جھوٹ حاوی ہے. کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی راستے سے، پیشہ ورانہ طور پر، گھریلو سطح پر، کہیں نہ کہیں ہم جھوٹ کا سہارا ضرور لیتے ہیں. یعنی ہماری زندگیوں پر جھوٹ حاوی ہے. یہ جھوٹ اگر ہماری زندگی سے نکل جائے تو میرا خیال سے انسان دنیا میں اپنے نیک ہونے کی کوئی علامت خود دیکھ لے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں اور لمبی بحث میں نہیں جاتے. سبق کو مختلف حصوں میں کر کے میں آپ کو آگے بتا دوں گی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. مشق کی طرف ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بلکہ مشق سے پہلے بھی ہم مرکزی خیال کریں گے سبق کا، تاکہ کچھ باتیں ہمیں اور واضح ہو جائیں. اگرچہ آپ کی مشق میں مرکزی خیال کا سوال موجود نہیں ہے، لیکن آپ ایک اضافی سوال اپنے پاس ضرور لکھیے گا مرکزی خیال کے حوالے سے جو اپنے سبق کا لکھنا ہے. منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جھوٹ بولنا ہے. جھوٹے انسان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، فتنہ و فساد کی علامت ہے. یہ ایک شخصی برائی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر آخر کار ناقابل تلافی جرم بن جاتا ہے. خود ساختہ کہانیاں گھڑ لینا، معمولی بات کے ساتھ بڑے بڑے بہتان باندھ لینا، جھوٹی بات ہر حال میں سچ ثابت کرنے کی کوشش میں جھوٹ کے انبار لگا دینا، یہ تمام انداز برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان ایک گھر کی اس شخص کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یعنی شرارتی انداز میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت آپ کو مذہب نہیں دیتا. اور جب منافق کی بات آتی ہے تو اس کی تو 3 نشانیاں واضح کی گئی ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. تینوں باتوں کو آپس میں لنک کر کے دیکھیں، تینوں خصوصیات کو ملا کے دیکھیں، بنیاد جھوٹ ہے. جھوٹ بولنے والا کسی انداز سے اپنی بات ثابت کرتا ہے. کس انداز سے اپنی بات ثابت کرتا ہے اور کیا طریقہ اظہار اختیار کرتا ہے، اس کی تمام تر صلاحیتیں اسی برائی کی نظر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے. تو صاف سی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی کہ جس شخص میں 3 برائیاں پائی جاتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ منافق کی تینوں برائیاں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہیں. جھوٹ اتنی بڑی بدعت قرار دی گئی ہے. مشق کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 14. ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کے پاس ایک سوال بھی ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کو خلاصے کی فارم میں دی ہے. سوال نمبر 7 ہے آپ کا، جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں مصنف نے بیان کی ہیں انہیں مفصل لکھیں. دوسرے لفظوں میں اس سوال کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ سبق کا خلاصہ لکھیں. بنیادی یا اہم نکات کے طور پر آپ کا یہ سبق ان 5 حصوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے فارسی ضرب المثل ہے جس پر مصنف نے ایک پورے نثر پارے کا احاطہ کیا. نثر پارے میں اس کا پورا احاطہ کیا کر کے ضرب المثل کی وضاحت کی اپنے سبق کے عنوان کے حوالے سے. جھوٹے انسان کی 2 اقسام بیان کی دوسرے پیراگراف میں، اور انہی اقسام کے گرد آپ کا بقیہ سبق گھومتا رہا. صلح کل بن کر دنیا کے سامنے آنا، ایک جھوٹے انسان کی قسم میں اسے صلح کل کیسے کہا، امن پسند کیسے کہا، اگلے 2-3 نثر پاروں میں اس چیز پر بحث ہے. دروغ بیانی کو فساد کا سبب کہا، جھوٹ بولنے کو فساد کی وجہ کہا، اس چیز کو انہوں نے بیان کیا. اور اس کے بعد اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے والے کاروباری پیشہ ورانہ لوگوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. آپ کا سبق کل ان 5 نکات کے گرد گھومتا ہے. جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں مصنف نے بیان کی ہیں انہیں مفصل سے تحریر کریں یا سبق کا خلاصہ تحریر کریں. ایک کوسچن بنتا ہے، آپ نے یہ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، سامنے دیے گئے نکات کی مدد سے آپ نے یہ خلاصہ خود تحریر کرنا ہے.
बगैर हेडिंग्स के तहरीर करेंगे और खुलासे का एक नसर पारा होगा। पिछले सबक में भी बताया था, आज दोबारा बता दिया है। उसके बाद आपके मश्क के बाकी सवालात हैं। आपका जो पहला सवाल है मुख्तसर जवाबात हैं, जिसमें दिया गया है कि झूठे आदमी मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें जो 3 से 4 सत्रों तक महदूद हों। सवाल नंबर 1 से 9 तक तमाम सवालात के जवाबात आपके पास फ़ोटोकॉपी नोट्स की सूरत में मौजूद हैं। सवाल नंबर 8 आप खुद हल करेंगे। मैं सवाल एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, देख लें। झूठे आदमी के हादसे के बारे में मौलाना ज़काउल्लाह ने जो ज़रबुल मिसल बयान की है उसका मफ़हूम बयान करें। फ़ारसी ज़रबुल मिसल आपने लिखनी है, फिर उसकी वजाहत करनी है एक जुमले में और फिर मज़ीद एक जुमले में, इस तरह जैसे मैंने आपको बयान किया अपने अल्फाज में। किस चीज़ के ना होने की वजह से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते? किस चीज़ के ना होने की वजह से? उसके हाफ़ज़े या याददाश्त की वजह से उसे अपने वादे, अपनी बातें याद नहीं रहती। इस हवाले से आप अफलातून का बयान यहाँ पर देंगे। मुसन्निफ ने झूठों की कितनी किस्में बयान की हैं? जो किस्में बयान की हैं उन किस्मों को एक एक जुमले में बयान करेंगे। इंसानों में बाहमी रिश्तामंदी किस सबब से है? इंसानों में बाहमी रिश्तामंदी किस सबब से है? नुत्क की मदद से, गुफ्तगू, ज़बान की मदद से। आप ज़बान के हवाले से यहाँ पर 2-3 जुमले देकर सबक के तनाजुर में सवाल का जवाब देंगे। झूठ से सच का जानना क्यों मुश्किल हो जाता है? मन घड़त झूठ, जो मतलब यूँ कह लें वो झूठ जो रास्ती पर मुश्तमिल होता है, उस झूठ की तरफ इशारा किया गया है कि उससे जो है झूठ से सच का जानना मुश्किल क्यों हो जाता है। एक मन घड़त कहानी बयान की जाती है। उसके बाद है दर्ज झैल अल्फाज और तराकीब जुमलों में इस्तेमाल करें। इख्तराई झूठ, मायनी में पहले दे चुकी हूँ, बोल के रिपीट कर रही हूँ। खुद साख्ता झूठ, मन घड़त बात। नक्शे अव्वल, फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला तासुर, पहली सूरत। सच्ची हिकायत, सच्ची कहानी। अंदेशा, खौफ या डर। जानिशीन, असर किया हुआ, दिल में बैठा हुआ। मुनक्कश, नक्श किया हुआ, जिसकी सूरत मौजूद हो, जो नजर आ चुका हो। मलकाते नफसानी, इंसान की ख्वाहिशात, ज़ाती या शख्सी ख्वाहिशात। इनके आपने जुमले बनाने हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो नोट्स में इनके जुमले भी मौजूद हैं, लेकिन आप ये जुमले खुद बनाएंगे। झूठे लोगों की जो खसलतें, ये अभी क्लियर हो गया है। झूठे आदमी में जो मुरक्कबात मुस्तमिल हैं उनकी निशानदही करें। मुरक्कबात क्या हैं अगली स्लाइड पे मैं आपको वाज़े कर रही हूँ, लेकिन सवाल का जवाब आप खुद करेंगे। पिछले सबक में भी मैंने आपको बताया था कि मुरक्कब किसे कहते हैं और कुछ मुरक्कब की एक्सरसाइज भी दी थी। मुरक्कब मसादिर कौन से होते हैं? 5 मुरक्कब मसादिर तलाश करें। इसकी भी वजाहत में कर रही हूँ, हम करेंगे। सबसे आखिर में एक आपको बॉक्स दिया हुआ है इमला और तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से। यहाँ फ़िलहाल सिर्फ इतनी बात समझ लें, इमला और तलफ़्फ़ुज़ में लिखना, बोलना, सुनना, ये 3 सेंसेस इस्तेमाल में आते हैं। पहले लफ्ज़ की आवाज़ सुनाई देती है, तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, लफ्ज़ का अदा करना। वो अदायगी आपके कानों से टकराती है। कान और ज़बान दोनों चीज़ें मिलकर आपके हाथ की हरकत बनते हैं और वो हरकत हुरूफ की सूरत, इमला या अल्फाज की सूरत आपके सामने आती है। ये फ़र्क है अल्फाज, इमला और तलफ़्फ़ुज़ में। तलफ़्फ़ुज़ ज़ुबान से अदा करना और कानों से सुनना। इमला क्या है? वो लफ्ज़ जो हमने सुना उसे दुरुस्त अदायगी के साथ तहरीर करना। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है हमारे पास सवाल नंबर 8 और 9 के मुताबिक मुरक्कबात, मुरक्कब मसादिर की तारीफ व अमसाल। थोड़ा सा स्क्रीन पे गौर कीजिएगा। मुरक्कब या कलाम की तारीफ अगरचे पहले कर चुके हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं किया उन्हें समझ में आ जाए। मुरक्कब दरअसल किसी सॉलिड चीज़ को कहते हैं, ठोस चीज़ को, जो सामने नज़र आए, जिसका कोई वजूद हो। आम मायने इसके मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मुरक्कब वो चीज़ जो सामने नज़र आए, जो मौजूद हो, जिसकी हैसियत या हकीकत हो। कवायद के हवाले से मुरक्कब कलाम भी कहलाता है। कलाम क्या है? गुफ्तगू, बातचीत। ठीक हो गया। 2 या 2 से ज़ायद, 2 या 2 से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का मजमुआ कवायद की रूह से मुरक्कब या कलाम कहलाता है। यानी मुरक्कबात में दोनों अल्फाज की अपनी जगह और अहमियत होती है। इनके इस्तेमाल का मकसद
طرز تحریر یا موضوع کی وضاحت میں مختصر اور جامع انداز اختیار کرنا ہے۔ مثلاً صبح و شام، حسن اخلاق، احمد کی کتاب، کھانا پینا، صدق و کذب، اعلیٰ و ادنا، جہد مسلسل، نیک آدمی، دروغ گو، یہ سب کے سب مرکبات ہیں۔ اب ذرا غور کریں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ ان کے استعمال کا مقصد طرز تحریر یا موضوع کی وضاحت ہے، اسے مختصر بھی بتانا اور جامع بھی بتانا۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، گرلز پلیز دھیان دیجیے گا میری طرف، ٹھیک ہے؟ پہلی مثال میں نے آپ کو دی ہے صبح و شام۔ اب فرض کریں میں کوئی ایسا مضمون لکھ رہی ہوں، کچھ لکھ رہی ہوں اپنے بارے میں یا کچھ بھی، جیسے میں آپ کے لیے کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو صبح بھی کام دیا، میں نے آپ کو صبح میں بھی گھر کا کام دیا اور شام میں بھی کام دیا، میرے دو جملے بن گئے۔ میں نے صبح بھی کام کیا، میں نے شام بھی کام کیا۔ لکھنے میں جب میں آئی تو بجائے اس کے کہ میں یہ دو جملے تحریر کرتی، میں یہاں پہ لکھ سکتی تھی میں نے صبح و شام یہ کام کیا۔ ایک جملے میں صبح و شام کی وجہ سے ایک پورا جملہ میرا ختم ہو گیا۔ مرکب الفاظ زیادہ الفاظ استعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ مرکبات کی وجہ سے ہم بات مختصر انداز میں زیادہ جامعیت کے ساتھ مفصل انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت، مرکبات تحریر میں ایک ردھم پیدا کرتے ہیں، ایک تناسب لاتے ہیں، ایک خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے علم بدیع کی بات کی تھی نا، بالکل ایسے ہی یہ تحریر میں ایک تناسب، توازن، خوبصورتی، وضاحت، وضاحت، مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنا مرکبات کا یہ کمال ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مرکب میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ہر لفظ کی اپنی جگہ ہو۔ صبح ہے تو صبح کا مطلب صبح ہے، شام ہے تو شام کا مطلب شام ہے، حسن ہے تو اپنی خوبصورتی ہے، اخلاق ہے تو اپنی خوبصورتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مرکب یا کلام کی دو اقسام ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، مرکب تام یا کلام تام، اور مرکب ناقص یا کلام ناقص۔ آگئی بات آپ کی سمجھ میں؟ مرکب تام یا مرکب ناقص، ٹھیک ہو گیا؟ ان کی آگے مزید اور کئی اقسام ہیں۔ مرکب تام یا کلام تام جسے آپ کہتے ہیں، یہ آگے جملے کی فارم میں چلا جاتا ہے، گفتگو میں چلا جاتا ہے، بات چیت میں۔ میں فی الحال اس کی اقسام نہیں چھیڑوں گی کیونکہ ہمارا ٹاپک یہیں تک ہے، آپ الجھن میں نہ جائیں۔ آپ کے لیے فی الحال اتنا کافی ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں اور مرکب کی کتنی اقسام ہیں۔ واضح ہو گیا؟ مرکب یا کلام کی یہ دو اقسام مزید اور اقسام پر مشتمل ہیں۔ مندرجہ بالا امثال میں بیشتر اقسام یہاں موجود ہیں۔ صبح و شام، حسن اخلاق، احمد کی کتاب، کھانا پینا، صدق و کذب، اعلیٰ و ادنا، جہد مسلسل، نیک آدمی، دروغ گو، اس میں مرکبات کی بیشتر اقسام ہیں جو ہم آئندہ کئی اسباق کی مشق کے ساتھ حل کریں گے۔ فی الحال ذہن نشین رکھیے گا کہ مرکب یا کلام کسے کہتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہے کہ آپ نے جھوٹے آدمی میں جو مرکبات مستعمل یعنی استعمال ہوئے ہیں آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپ حوالہ شاعر میں دیکھیں تو آخری پیراگراف میں تمام کے تمام مرکبات ہی تو ہیں، اور پوری کتاب میں، پورے سبق میں سے جب آپ مرکبات اکٹھے کرتے ہیں تو نکالتے ہیں تو آپ کو میرے خیال سے جگہ جگہ پر یہ جنگ زرگری، گو شمالی دیکھ لیں، بے باک شوخی دیکھ لیں، کس قسم کے الفاظ ہیں، صلح کل کہہ لیں آپ، یہ سارے کے سارے الفاظ مرکبات کہلاتے ہیں۔ کم از کم آپ نے 5 مرکب الفاظ چن کے لکھنے ہیں۔ اسے اپنا ہوم ورک سمجھ لیں، ٹیسٹ کا حصہ سمجھ لیں۔ اگلی چیز ہے ہمارے پاس مصدر اور مرکب مصادر کی تعریف و امثال کی وضاحت۔ ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، مرکب مصادر کون سے ہوتے ہیں؟ 5 مرکب مصادر تلاش کر کے لکھیے۔ مرکب کی کیا تعریف ہے؟ مرکب مصدر کی کیا تعریف ہے؟ اس میں مصدر کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو سامنے سلائیڈ پہ لکھ کے بتا دیا ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، صرف آپ اس کا ایک اگلا حصہ خود کریں گے۔ غور کریں سامنے اس مصدر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی صادر ہونے یا نکلنے کی جگہ کے ہیں۔ صادر ہونا، نازل ہونا، سامنے آنا، نکل جانا۔ مصدر اسم کی وہ قسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی اور الفاظ بنائے جا سکتے ہوں۔
मस्तर ज़माने या वक्त की कैद से आज़ाद होता है। इसमें सिर्फ किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है। मसलन आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, सोना, ये तमाम के तमाम अल्फाज क्या हैं? इसमें मस्तर, इनमें काम की एक नोयत ज़ाहिर हो रही। आना पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, जाना पता चल रहा है कि कोई जा रहा है, खाना पीना, इनमें देखें नोयत पता चल रही है, इस्म की एक कंडीशन सी पता चल रही है। मस्तर की पहचान क्या है कि उसके आखिर में नून अलिफ ना की अलामत आती है। लेकिन एक फ़र्क वाज़े रखिएगा, जैसे हम कहते हैं मेटल में गोल्ड, सोना, इसके आखिर में भी नून अलिफ ना है, ये एक धात का नाम है, ये मस्तर नहीं कहलाएगा। लेकिन जब आप फ़ेल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि मैं सोया, वो सोने जा रहा है, वो सो रहा है, ये सोना जो है जिसमें फ़ेल के हवाले से बात की जा रही है, ये तो मस्तर कहलाएगा। लेकिन कोई और किसी चीज़ का नाम जिसके आखिर में नून अलिफ ना की अलामत हो, जैसे सोना, नाना, सोना, ये मस्तर नहीं कहलाएंगे। अब मुरक्कब मसादिर क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, जिन मुरक्कबात में एक से ज़ायद मस्तर इस्तेमाल हुए हों। अब मुरक्कब क्या है आपको ये वाज़े होना चाहिए, दो बामाइनी अल्फाज का मजमुआ, उन्हें मुरक्कब मस्तर कहते हैं। इन्हें इमदादी अफ़ाल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मसादिर भी कहते हैं। इमदादी अफ़ाल क्या हैं? आप इंग्लिश में करते हैं ना हेल्पिंग वर्ब्स, एक्चुअल में ये वही चीज़ें हैं, ठीक हो गया? उसे वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, यहाँ हम इमदादी अफ़ाल कहते हैं, मदद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ेल या अफ़ाल। अब जिन मुरक्कबात में एक से ज़ायद मस्तर इस्तेमाल हों वो मुरक्कब मस्तर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ आएगा। आ जाना, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आना और जाना दो मस्तर हैं, एक मस्तर को हासिले मस्तर या काट के बना दिया गया, आ जाना, हो जाना यानी होना और जाना दो मस्तर, खा लेना, खाना और लेना दो मस्तर, पी लेना, पीना, लेना, हंस देना, हंसना, देना, लिखना, देना, लिख देना, पढ़ना, लेना, पढ़ लेना, दिखा देना, दिखाना, देना, उठाना, लेना, उठा लेना। समझ आई ये बात आपको? इनमें अगर आप गौर करें तो दो दो मसादिर हैं, आ जाना, हो जाना, खा लेना, पी लेना, हंस देना, लिख देना, पढ़ लेना, दिखा देना, उठा लेना, दौड़ जाना, भाग जाना, सो जाना। ये तमाम के तमाम अल्फाज अगर आप देखें ये वो मुरक्कबात हैं जिनमें दो मस्तर इस्तेमाल हुए हैं। सो वाज़े क्या बात हुई कि ऐसे मुरक्कबात या ऐसे अल्फाज जिनमें दो मस्तर बैक वक्त इस्तेमाल हुए हों और वाज़े हो रहे हों कि वो मस्तर हैं, तो उन्हें हम मस्तर मुरक्कब या मुरक्कब मसादिर कहते हैं। आपने अपने सबक में से आपने अपने सबक में से 5 मुरक्कब मस्तर तलाश करके तहरीर करने हैं। हो गया वाज़े बेटा? यहाँ तक एक्सरसाइज आपकी सारी कंप्लीट होती है। इस लेक्चर के आखिर में भी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दूंगी, एक आपका टेस्ट बना हुआ दूंगी मैं आपको, और इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई तफसील हुई, हैंडआउट्स वगैरह आपके पीडीएफ फॉर्म में जो चीज़ आपको मैंने देनी हुई वो मैं एज इट इज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, डिटेल देख लीजिएगा, लिंक फॉलो कीजिएगा, उसमें तमाम चीज़ें अपने पास नोट कीजिएगा। जिनके प्रिंट आउट्स ले सकते हैं प्रिंट आउट लेके अपने पास रखिएगा। सबक एक दफ़ा दोहराई के लिए ज़रूर देखिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो आपके पास मज़ीद आगे 3 दिन होंगे, उनमें पूछ लीजिएगा। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। खुश रहें और अपना काम बेहतर तरीके से करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।